मायरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मायरा, सांस लो मायरा। वो उठ बैठी, गहरे गहरे सांस लेती हुई साइड लैंप्स ऑन किए। बचपन का एक वाक़या आज फिर से उसकी आंखों में उतरा था। किस तरह उसे गाड़ी की डिक्की में बंद किया गया था, किस तरह 13 साला सालार ने उसकी जान बचाई थी। उसी की पुकारें उसे आज ख्वाब में सुनाई देती थी। वो जिसके नाम के साथ वो बचपन से मंसूब थी, वो जो 13 साल की उम्र में भी उसका कम्फर्ट था। 10 साला मायरा सालार की मौजूदगी में सिक्योर थी, मगर फिर अचानक जैसे वो सिक्योरिटी उससे छिन गई। वो गहरे सांस लेती अपने इस ट्रॉमा का असर ज़ाहिर कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। वो हाथ आगे करती हुई फ़ोन उठा चुकी थी। किधर है डैडी? अपनी स्टडी में। वो नॉक करती हुई स्टडी में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बेटर देन बिफोर। असगर राजपूत मुस्कुराया। वेरी गुड, और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। ग्लो कर रही हो आज। थैंक यू। ऑफिस जाना है? आप चलेंगे साथ तो चलूँगी। मेरी जान, मेरा बच्चा। वो अपनी बेटी को सीने से लगा चुके थे। मुझे बहुत अजीज़ हो तुम। तुम्हें देखता हूँ ना तो दिन शुरू होता है, और तुम्हें देख कर दिन ख़त्म करता हूँ। उसका अंदाज़ा है ना तुम्हें? अमायरा ने सर को इस बात में हिलाया। जानती थी वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी। माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था उसे, मगर उसके लिए बहुत हसास थी। बचपन में उसके साथ काफ़ी ऐसे हादसा हुए थे जिन हादसों ने असगर राजपूत को अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए डराया हुआ था। वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी की जान को किससे ख़तरा था, मगर वो इतना जानते थे कि वो उसे बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ नहीं सकते थे। उनकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस थी, ये पता था उन्हें, और डर इसीलिए भी था ज़्यादा कि लोग जानते थे कि असगर राजपूत की एक ही बेटी है, और असगर राजपूत के पास जो भी है सब उसी की बेटी का है। वो अक्सर अमायरा राजपूत के लिए परेशान रहते थे। मम्मी, थैंक यू सो मच, ये आप सब मेरे लिए लाई हैं? बिल्कुल, अपनी अमायरा के लिए लाई हूँ। बहुत प्यारी हैं ड्रेसेस। आपको मेरा टेस्ट बखूबी पता है। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? वो मुस्कुराई थी। अमायरा ने अपनी बाहें उनके गले में डाली। आई लव यू मम्मी। सुमेरा राजपूत अमायरा राजपूत की सौतेली माँ थी। उन्होंने अमायरा को मोहब्बत बहुत दी थी। अमायरा उनके साथ कंफर्टेबल भी थी, मगर न जाने ऐसा क्या था जो उसे डरा कर रखता था। वो हल्की सी आहट पर भी डर जाया करती थी। असगर राजपूत और समायरा राजपूत की मोहब्बत की शादी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उन दोनों की शादी से उनके घर में भी इत्तेफाक था, क्योंकि समायरा एक बहुत अच्छी औरत थी। शादी के चंद सालों बाद अल्लाह ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन दोनों ने अमायरा असगर राजपूत रखा, जो उन्हें बहुत अजीज़ थी। अमायरा 10 साल की थी जब उसका निकाह सुमेरा राजपूत की बहन के बेटे सालार शाह से कर दिया गया था। सालार अमायरा का बेस्ट फ्रेंड था, बहुत ख्याल रखता था उसका। वो दोनों बचपन में भी बहुत करीब थे। वो उसका कंफर्ट था। उन दोनों की उम्रों में फ़र्क नहीं था। अमायरा 10 साल की थी तो सालार 11 साल का था जब उन दोनों का निकाह हुआ था। निकाह के कुछ अरसे बाद ही सुमेरा राजपूत का इंतकाल हो गया था। असगर राजपूत नहीं जानते थे कि उनकी महबूब बीवी को अचानक से क्या हुआ था, मगर एक रात वो सोई थी और सुबह उठी ही नहीं थी। शायद उनकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। ज़िंदगी बदल गई। अमायरा अकेली पड़ गई। उन्हें अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी, जैसे उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। उन्होंने दूसरी शादी अपनी माँ की पसंद से की थी। सुमेरा राजपूत एक अच्छी लड़की थी। उन्होंने शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की थी, इसीलिए कई साल वो सुमेरा राजपूत से फासले पर रहे थे, क्योंकि उनका गम, उनकी तकलीफ बहुत बड़ी थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बीवी को उसके हुकूक दिए थे, क्योंकि वो जुल्म के कायल नहीं थे, मगर फिर भी वो जगह, वो मोहब्बत कभी नहीं दे पाए। वो बस इसीलिए सुमेरा राजपूत के साथ खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी औलाद, उनकी बेटी उनके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। उसके बरक्स वो अक्सर रातों को उठ बैठती थी। उसके साथ अजीब अजीब से हादसात पेश आए थे। सालार जब 13 साल का हुआ तो उसकी फैमिली कारोबार के लिहाज से यूके शिफ्ट हो गई। सालार के पाकिस्तान छोड़ के जाने के बाद अमायरा बहुत अकेली पड़ गई। वो गया तो कभी पलटा ही नहीं। वो उसे याद करती थी, बेहद याद करती थी, और उसे यूं ही याद करते करते असगर राजपूत नहीं जानते थे कि उसके दिल में सालार और अपनी खाला के लिए नफ़रत किसने डाली। वो उनसे बहुत नफ़रत करने लगी थी। सालार का नाम लेने पर ही वो तप जाती थी। सालार के जिक्र पर ही उसे आग लगती थी। असगर राजपूत समझ ही नहीं पाते थे कि वो अमायरा राजपूत, जो सालार को अपना कंफर्ट कहती थी, उसके नाम से इतना चिढ़ क्यों जाती थी।
شاید کسی نے اس کے معصوم دماغ کے ساتھ کھیلا تھا۔ زبیرہ راجپوت کے بھائی اسد راجپوت بھی انہی کے ساتھ راجپوت ولا میں رہتے تھے اور انہی کا بیٹا آریان راجپوت بھی راجپوت ولا میں ہی کئی سالوں سے بسا ہوا تھا۔ اصغر راجپوت کو اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کی حویلی بہت بڑی تھی۔ دو لوگوں کے رہنے سے ان پر کیا ہی اثر پڑتا، اور پھر وہ تو ان کی بیوی کا خاندان تھا۔ اسد راجپوت کی بیوی کا انتقال بیٹے کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ وجوہات اصغر راجپوت جانتے تھے۔ وہ عیاش قسم کے انسان تھے اور انہیں عیاشی پسند تھی، ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ اتنے اپنوں کے بیچ میں انہیں اپنی بیٹی غیر محفوظ لگتی تھی، تبھی انہوں نے ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی کہ اگر وہ نہ بھی رہی تو جو ان کی بیٹی کا ہے وہ اس کو ملے۔ اور جب سے انہوں نے ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی تھی، انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ پچھلے ہی ماہ اس کی گاڑی پر کسی نے بے جا اٹیک کیا تھا۔ انویسٹیگیشن پر کچھ معلوم نہیں ہوا اور کچھ دن پہلے وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پورے مکمل معائنے پر علم ہوا کہ کوئی اسے سلو پوائزن دے رہا ہے، اور اب وہ واقعی پریشان تھے۔ میں ماموں کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، اپنے ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ اسد راجپوت نے اصغر راجپوت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ بھائی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ امائرہ میرے ساتھ غیر محفوظ ہے؟ اصغر راجپوت جو اخبار پڑھ رہے تھے اخبار بند کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں بس کہہ رہا ہوں کہ وہ آفس جا رہی ہے، اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیے۔ امائرہ جاؤ۔ وہ دو ٹوک بولے تو وہ رکی نہیں تھی، گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میری بیٹی کا خیال رکھ لو گے نا؟ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آج سے امائرہ راجپوت کی ذمہ داری میری ہوئی۔ وہ آفس کی راکنگ چیئر پر بیٹھے نفوس سے مخاطب تھے جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پہ بڑی ادا سے سیٹ تھے۔ اصغر راجپوت نے سامنے بیٹھے مرد پر نظر ڈالی۔ وہ بے حد حسین تھا۔ آج سے اس کی سیکیورٹی تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں جائے گی تم ساتھ جاؤ گے، گھر میں بھی تم اس کے ساتھ رہو گے، میں ہوں، رہوں یا نہ رہوں، امائرہ راجپوت کی ذمہ داری تمہاری ہے، بے فکر رہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امائرہ کی ذمہ داری میری ہے، جو بھی ہے، جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے میرے جیتے جی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصغر راجپوت مسکرائے تھے۔ مجھے یقین ہے۔ ڈیڈ، آر یو سیریس؟ مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ضرورت ہے، ایک ہی مہینے میں تم پر 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اپنے گھر میں تمہیں سلو پوائزن کون دے رہا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ان چیزوں کے حوالے سے میں نہیں رہوں تو کیا ہوگا تمہارا؟ وہ مکمل کر گئے تھے۔ ڈر لگتا ہے مجھے خود سے، اپنی صحت سے، اپنی عمر سے۔ میری جان، میری پرنسس، بابا نہیں رہے تو کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے۔ آپ کو لگتا ہے یہ؟ وہ انگلی سامنے کھڑے مرد کی طرف کرنے لگی جو وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھا۔ میرا خیال رکھے گا؟ یہ تمہارا باڈی گارڈ ہے، اپنے کام میں ماہر، اور بس یہ یاد رکھو کہ تمہارے بابا کو اس پر اعتماد ہے، اور اگر مجھے اعتماد ہے تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ ڈیڈ پلیز۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے باڈی گارڈ کو بھی دیکھ رہی تھی جو بہت ہینڈسم تھا اور سر جھکائے بڑے معتبرانہ انداز میں کھڑا تھا۔ میری بات نہیں مانو گی؟ مانوں گی تو پھر بات ختم ہو گئی نا۔ احمد، اس کا خیال رکھنا۔ احمد نے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، گاڑی روکو۔ رات کے 10 بج رہے ہیں میم، کچھ ہی دیر میں مال بند ہو جائے گا، ہم جب تک مال پہنچیں گے آپ جہاں سے شاپنگ کرتی ہوں گی وہ شاپس بند ہو جائیں گی۔ تمہیں بہت پتہ ہے، میں نے کہا ہے نا گاڑی روکو، جسٹ اسٹاپ۔ وہ بہت ضدی تھی، گاڑی رکوا چکی تھی۔ احمد نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ امائرہ کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ احمد کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اچانک سے جیسے الرٹ ہو گیا، پھر بھی وہ مال کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے ٹھیک کہا تھا، کافی شاپس بند ہو چکی تھی، پھر بھی وہ مال میں گھومے جا رہی تھی۔ کافی دیر اسے پریشان کرنے کے بعد وہ مال سے باہر نکلی۔ تبھی ایک کار بڑی اسپیڈ سے اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی جہاں سے وہ دونوں روڈ کراس کر رہے تھے۔ احمد کے جیسے ہی نظر کار پر پڑی وہ اپنے دونوں بازو میں امائرہ کو تھامے ہوئے ایک طرف کر چکا تھا اور گاڑی بڑی تیزی سے گزر چکی تھی۔ وہ دونوں روڈ پر ساتھ گرے تھے مگر امائرہ اس کے اوپر تھی۔ احمد کے دونوں بازو اس کے ارد گرد تھے، یعنی وہ اس کے حصار میں تھی۔ دونوں کی نظریں پہلی بار ٹکرائی تھیں۔ امائرہ کا سانس پھولا ہوا تھا، بالوں کی لٹیں چہرے پر جھولنے لگی تھیں۔ احمد نے ہاتھ آگے کر کے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹیں کان کے پیچھے اڑسی۔ وہ بڑی احتیاط سے اسے تھامے ہوئے اٹھا چکا تھا۔ لمس میں بڑی نرمی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا تھا نا آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس وقت رات کے 10 بجے ہی مال کے لیے رکنا سیف نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ اسے جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر
گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ احمد نے گہرا سانس لیتے رہ گیا تھا۔ اصغر راجپوت نارمل واک کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے جب کچھ باتیں سنتے ہوئے ان کے قدم رکے۔ باتیں ہی ایسی تھیں کہ ان کا سانس اٹکا تھا، دل میں درد شروع ہوا تھا۔ تبھی گھر میں داخل ہوتے ہوتے عمائرہ اور احمد انہیں گرتا محسوس کر کے تیز قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھے تھے، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمیں بوس ہوئے تھے۔ ڈیڈی! عمائرہ بے ساختہ اپنے بابا کی طرف بڑھی تھی۔ احمد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود نفوس بھی ڈرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اصغر راجپوت کو ایمرجنسی میں شفٹ کیا گیا تھا، وہ پہرے پہ پہرے دے رہے تھے۔ سکون ہی نہیں تھا، وہ اپنے بابا کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ بہت حساس تھے ان تمام معاملات میں۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی۔ احمد اور عمائرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، پیشنٹ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، آپ نے پلیز خیال رکھنا ہے۔ عمائرہ نے بے ساختہ احمد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں وارڈ میں داخل ہو گئے۔ اصغر راجپوت نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ڈیڈی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے؟ دیکھو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بڑے غور سے سنو، کسی پہ بھی بھروسہ مت کرنا سوائے احمد کے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈی؟ وہ جیسے سسک رہی تھی، بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ احمد کو کچھ ہوا؟ اس کے آنسو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اصغر راجپوت نے اپنا ہاتھ احمد کی طرف بڑھایا۔ احمد کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس میں رکھا تھا۔ اس کی حفاظت کرنا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آواز کھائی سے آئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں نہیں بچ پاؤں گا، کسی کا اعتماد مت کرنا، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اور پھر اصغر راجپوت کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ باپ کی موت کا صدمہ وہ برداشت ہی نہیں کر پائی تھی۔ روتی رہتی تھی، صدمے میں تھی، جیسے نیند میں بھی اٹھ بیٹھتی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی تھا، ایک منٹ کے لیے دور نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس پر چیختی تھی، چلاتی تھی، فرسٹریٹ ہوتی تھی، مگر وہ نہیں جاتا تھا۔ اس کی ماں کی بدتمیزیاں سب سہ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی جاب تھی، یا شاید پتہ نہیں وہ عمائرہ راجپوت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کا کمفرٹ بنے، وہ اس کے ساتھ محسوس کرے۔ وہ اسی کوشش میں تھا۔ ابھی بھی رات کو ڈر کر وہ اٹھ بیٹھی تھی، نہ جانے کیا اسے یاد آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پلیز ریلیکس۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے نکالو یہاں سے، وہ چیخ رہی تھی۔ تم کہیں نہیں ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ اسے جیسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ عمائرہ کے رخساروں پر تھے۔ وہ ہوش میں آتے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اس کے اپنے پاس موجود تھا۔ کچھ نہ سوچتے ہوئے بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی، جیسے کسی کا سہارا چاہتی ہو۔ رو رہی تھی وہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ ریلیکس پلیز، رونا بند کرو۔ میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ زندگی اور موت پر کسی کا بس نہیں ہوتا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں کسی کا اعتماد نہ کروں، پھر میں کہاں جاؤں؟ اسے مزید اپنے حصار میں بھیج چکا تھا اور وہ جیسے خود کو اس کے حصار میں محفوظ سمجھ رہی تھی، بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ تم کیوں اس کے اتنے پاس رہتے ہو؟ ہمیں بھی اس سے بات کرنے دو، بچی ہے وہ، میں نے پالا ہے اسے۔ احمد، ممی کو اندر آنے دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے عمائرہ کے بال سنوارنے لگی تھی۔ کیا حال کر لیا ہے اپنا؟ اتنے دنوں سے تم آفس نہیں جا رہے، اسی لیے میں نے اسد اور آریان کو آفس بھیج دیا۔ تم فکر مت کرو، وہ سنبھال لیں گے۔ ویسے بھی کاروبار عورتوں کا کام نہیں ہوتا، یہ تو مردوں کا کام ہے، انہیں سنبھالنے دو۔ احمد نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ بغور عمائرہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، جو اپنی ممی کے ساتھ بے حد کمفرٹیبل لگتی تھی، ان کے حصار میں موجود جیسے ننھے بچوں کی طرح آرام لے رہی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد احمد اس کے نزدیک ہوا۔ انکل نے کہا تھا کسی کا اعتماد نہیں کرنا۔ عمائرہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اپنے کاروبار کو، اپنی جائیداد کو کسی اور کے سہارے پر مت چھوڑیں۔ کل آپ اٹھیں گی اور آفس چلیں گی، کیونکہ یہ سارا کاروبار آپ کا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، میں نے ڈیڈ کو کھویا ہے، جو چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ یہ سب کچھ انہوں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کا اعتماد نہیں کرنا۔ وہ میری ممی ہیں اور ماموں، وہ آپ کے سگے نہیں ہیں۔ اسٹاپ اٹ۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو، جو تم میرے رشتوں کو سوتیلا کہو؟ میں نے تمہیں اتنا حق نہیں دیا، آپ کے ڈیڈ نے مجھے اتنا حق دیا ہے کہ میں آپ کو صحیح اور غلط بتا سکوں۔ وہ جیسے چپ ہو گئی تھی۔ اسے یاد رہ گیا تھا تو بس یہ کہ اس کے ڈیڈ نے اپنے آخری وقت میں عمائرہ کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں تھمایا تھا، اور کوئی بھی باپ اگر ایسا کرتا ہے تو کسی بہت ہی گہرے اعتماد کے ساتھ ہی کرتا ہے۔
وہ بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی جو خود بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملتی تھی تو کئی ثانیے ملتی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ان آنکھوں سے آنکھیں ہٹا نہیں پاتی تھی۔ سامنے کھڑا شخص بے حد حسین تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ساری باتیں مان رہی تھی۔ احمد کے مطابق اسے آفس جانا چاہیے تھا اور وہ آفس تیار ہو کر پہنچ چکی تھی۔ اسد راجپوت اور آریان راجپوت کو بڑی حیرت ہوئی تھی اور ان کے چہرے کی اکتاہیت بتا رہی تھی کہ وہ دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا راجپوت اپنا کاروبار خود سنبھالے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ یوں ہی حساس رہے، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، مگر کوئی تھا جو اب اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ باڈی گارڈ اب ان سب کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ایک تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی جس میں دو بچے مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تصویر پر نظر جاتے اس کے تاثرات کچھ بدلے مگر وہ اگلے ہی لمحے اپنے تاثرات بدل چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ آواز مدھم تھی مگر آواز میں اپنائیت تھی۔ وہ اس اپنائیت کو محسوس کرتے ہوئے بولنے لگی، یوں سمجھ لیں ایک ایسا شخص جسے میں نے چاہا بھی بہت اور نفرت بھی بہت کی اور کرتی ہوں۔ احمد نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اچھا، نفرت کیوں کرتی ہیں؟ گیا تو کبھی پلٹا ہی نہیں، جیسے میں اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی، مگر جب پاس تھا تو اس نے بہت خیال رکھا ہے میرا، تب بھی گھٹنے نہیں دیا، مگر پھر چلا گیا۔ میری زندگی میں خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ میں خالہ سے اور اس شخص سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ ان دونوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا تو کچھ نہیں مگر دیا بھی کچھ نہیں۔ چھوڑ کے گئے تو جیسے مجھے بھول ہی گئے، مجھے یاد نہیں رکھا۔ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ وہ لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، نکاح میں ہوں میں اس کے۔ لفظ نکاح پر احمد کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں، مگر میں جلد ہی خود کو اس رشتے سے آزاد کروا لوں گی۔ مٹھیاں بھینچی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے تاثرات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس شخص نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ کبھی بھی آ کر مجھے اپنا کہے۔ بابا چاہتے تھے کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں مگر میں یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ آج سنڈے تھا، احمد چھٹی کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر امائرہ نے زبردستی اسے چھٹی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج غیر حاضر تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی کمرے کی لائٹس اچانک بند ہو گئی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ کون ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، تبھی اسے عجیب سی آواز محسوس ہوئی، چلنے کی آہٹ۔ اسے اپنے کمرے کے ایک طرف سایہ سا محسوس ہوا، کسی کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ چیخی، کون ہے؟ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ ایسے سایوں سے، ایسی پرچھائیوں سے ہی اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا۔ کوئی تھا جو اسے ڈراتا تھا، کوئی تھا جو اسے اندھیرے سے ڈرائے رکھتا تھا، کوئی تھا جس نے بچپن میں اس کی معصومیت چھینی نہیں تھی۔ وہ آج تک وہ ہاتھ، وہ لمس نہیں بھول پائی تھی۔ اسے مرد کے چھونے سے ڈر لگتا تھا، وہ کھردرے ہاتھ یاد آتے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ ابھی بھی پرچھائی بالکل ویسی تھی، اسی شخص جیسی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ قدم پرچھائی کی طرف بڑھانے لگی۔ ڈر بڑھ رہا تھا، تبھی کمرے کی لائٹس کھلی۔ وہ پلٹی، سامنے احمد کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی، بے ساختہ سینے سے لگی تھی۔ وہ جیسے ششدر ہوا تھا۔ امائرہ، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ کوئی نہیں۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ کوئی تھا احمد، یہاں کوئی تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ کے مت جانا پلیز۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے، اس کی اس قدر نزدیکی سے گہری سانس لے رہا تھا، اپنے بازو اس کے ارد گرد پھیلائے ہوئے اسے اپنے اندر بھینچا تھا۔ وہ بار بار اس سے یوں لگتی اور وہ ٹھہر جاتا۔ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا مگر وہ اس کے ڈر کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کون تھا جو اسے ڈرا رہا تھا؟ مگر وہ تو کمرے کے باہر ہی تھا، اس کے لاکھ کہنے پر بھی وہ نہیں گیا تھا کہیں بھی۔ پھر اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں کون آ سکتا تھا؟ وہ بس یہی سوچ رہا تھا۔ اچھا، جوس پی لیں؟ کچھ نہیں ہوتا، صبح میٹنگ ہے، میں بہت مصروف رہی، آپ اس لیے تھک گئی ہوں گی۔ وہم ہو گیا ہے، مجھے اس شخص کی پرچھائی کا وہم نہیں ہو سکتا۔ کون شخص؟ وہ اس دفعہ سنجیدہ ہوا، جیسے آنکھوں میں نہ جانے کیا اترا تھا۔ وہ رونے لگی، وہ اسے پانی پلانے لگا۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کس چیز کا ڈر ہے؟ میں صرف 12 سال کی تھی جب میں نے اپنے جسم پر کسی کی غلط ہاتھوں کو محسوس کیا۔ کوئی تھا جو میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، کوئی تھا جو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخوں کو روکنا چاہتا تھا، کوئی تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں برباد ہو جاتی اسی ٹائم، اسی رات، اگر ڈیڈی نہ آتے، مگر میں نہیں جانتی وہ شخص کہاں چلا گیا تھا۔
میں اسے کبھی دیکھ نہیں پائی۔ اندھیرا تھا، میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر وہ شخص رک نہیں رہا تھا۔ وہ میرے کپڑے وہ رونے لگی تھی۔ اسی بات سے اس نے اٹک اٹک کر مکمل کی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے تاثرات نہیں دیکھ رہی تھی۔ احمد یوں بیٹھا تھا جیسے مر گیا ہو۔ امائرہ کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یوں لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس دفعہ احمد نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے جیسے سانسیں بخشی تھی۔ کچھ نہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ آواز بھی بھاری تھی، امارہ خود بھی رو رہی تھی، اسی لیے اس کی نمی کو محسوس نہیں کر پائی۔ آوازیں سنتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس دن انہوں نے ہماری ساری باتیں سن لی تو تبھی شاید ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہوگا۔ یہ آواز اسد راجپوت کی تھی۔ احمد ٹھٹکا۔ وہ تو روز آفس آنے لگی ہے، ہم کیا کریں گے ڈیڈ؟ یہ آواز اسد راجپوت کے بیٹے آریان راجپوت کی تھی۔ بستر پر بیٹھی ہوئی سمیرا راجپوت خاموش تھی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے۔ اور وہ کیا؟ ہم امائرہ کو شادی کے لیے مناتے ہیں آریان سے، پھر سب کچھ خود بخود ہمارا ہو جائے گا۔ جو کام میں اصغر کی زندگی میں نہیں کر سکی وہ ان کی موت کے بعد آسان ہو گیا۔ بہن، تم تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ بھائی صاحب نے تو ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر کے ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ اچھا ہوا کہ اپنی موت آپ مر گئے۔ تمہاری شادی اسی لیے تھوڑی کروائی تھی اس سے کہ وہ تم سے اپنی بیٹی کی خدمت اور اپنی جی حضوری کرواتا۔ جائیداد دیکھ کر شادی کروائی تھی، مگر اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں۔ تم ساری زندگی اس کی بیٹی کی چاپلوسی کرتی رہی اور ہم اسے ڈرانے پر ہی اتفاق کر سکے، جیسے وہ ایک ڈری سہمی سی بچی ہو۔ مگر پھر اس باڈی گارڈ کا کیا کریں؟ بیزار کر دیا ہے اس نے۔ اس کے آس پاس ہوتا ہے، اسے نہ جانے کیسے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے۔ آج کل اس کا اپنا دماغ نہیں، سارا دماغ اسی کا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی، کیونکہ ہم نے تو امائرہ کے اندر دماغ چھوڑا ہی نہیں، وہ اپنے آپ سے کچھ سوچ سکے۔ میں کرتی ہوں اس سے شادی کے بعد۔ اس کا نکاح کیا کریں گے جو بچپن میں ہوا تھا؟ میں اسے خلا لینے کے لیے کورٹ کے ذریعے کہتی ہوں۔ ویسے بھی نہ اس شخص نے واپس مڑ کر دیکھا، نہ اس کے گھر والوں نے، اور اس کے دماغ میں اتنی نفرت بھر چکی ہوں ان سب کے لیے کہ وہ طلاق کے لیے آرام سے راضی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ احمد اپنے کانوں سے سنا تھا اور اس کے وجود کو ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ یعنی اصغر راجپوت ٹھیک کہتے تھے، ان کی بیٹی محفوظ نہیں تھی، یہاں کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا اب جلدی کرنا تھا، اسے ہمارا کو ان سب کے چنگل سے نکالنا تھا، ماں کے یقین کی پٹی آنکھوں سے اتروانی تھی۔ تم طلاق لے لو اس شخص سے، میں تمہاری شادی آریان سے کروانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا، کاروبار میں تمہارا ساتھ دے گا، تمہارا ہم سفر بنے گا۔ تمہیں اب ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ کب تک تم ایک باڈی گارڈ کو لے کر اپنے آس پاس پھرتی رہو گی؟ یہ جو تمہاری جان کو خطرہ ہے نا، یہ سارا تمہارے بزنس اور پراپرٹی کی وجہ سے ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تم اکلوتی سب کی مالک ہو۔ شوہر بن جائے گا تو ایک مرد ہوگا تمہارے ساتھ، تو یہ سارے حملے، یہ خطرہ سب ختم ہو جائے گا۔ تمہیں کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ امائرہ کے بال سہلاتی ہوئی مکمل طور پر اس پر حاوی لگتی تھی، اور وہ بھی بغور ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو دروازے کے باہر اپنی ڈیوٹی کے لیے کھڑا تھا، ساری باتیں بغور سن رہا تھا۔ اور اس شخص سے تم خلا لے لو، کیا فائدہ اس شخص سے شادی کا؟ اس نے کبھی پلٹ کر تمہیں پوچھا تک نہیں؟ کیوں رہو تم ایسے شخص کے ساتھ جس نے نکاح کے 2 بول بولے اور UK میں بیٹھ گیا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ آئس کریم کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امائرہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں سوچ رہی، ممی ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اس شخص سے طلاق لے لینی چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں؟ کیا طلاق لے سکتی ہیں آپ اس سے؟ آپ نے ہی تو کہا کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس سے آپ نے محبت کی اور نفرت بھی، تو محبت بھی تو ہے نا۔ ایک دفعہ اس سے مل کیوں نہیں لیتی؟ بات کر لیں۔ تو وہ ہنس پڑی، ہنسی میں رونا بھی تھا، آنسو بے ساختہ اس نے رگڑ کر صاف کیے تھے۔ اتنے سالوں میں اس شخص کو میرا خیال ہی نہیں آیا، اور تم کہتے ہو کہ میں اس سے بات کروں؟ اتنی گری پڑی نہیں، ڈائریکٹ خلا کے نوٹس بھیجوں گی اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کتنا غیر ضروری ہے میرے لیے۔ احمد پھیکا سا مسکرایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، رشتوں میں انا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیسا رشتہ؟ کیسی انا؟ اس نے رشتہ نبھایا ہی نہیں ہے۔ ہم بچے تھے جب ہمارا نکاح ہوا، اور ایسے نکاح کا کوئی مقصد نہیں۔ اسے کوئی نہ کوئی مل گئی ہوگی، ضروری تو نہیں کہ اسے کوئی نہ کوئی مل گئی ہو، کیا پتہ وہ صرف آپ کا ہی پابند ہو۔ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو میرے سامنے؟ کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور بطور خیر خواہ میں آپ کو بڑی ایڈوائس بری نہیں دے سکتا۔
امائرا نے جیسے گہرا سانس لیا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ پیچھے سے بولا, انکل نے کہا تھا کسی پر اعتماد نہیں کرنا. آپ کی ممی مجھے یقین کے قابل نہیں لگتی. وہ رکی, پلٹی اور دونوں کی نظریں ملی. میری ماں کے بارے میں یا میرے گھر والوں کے بارے میں بکواس مت کرنا, میں کچھ برداشت نہیں کروں گی. یہ کہتی ہوئی وہ کار میں جا کے بیٹھ گئی. احمد نے جیسے گہرا سانس لیا تھا. اسد راجپوت امائرا کے ساتھ بہت پاس بیٹھ گیا. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے, الفاظوں میں چاشنی گھولتے ہوئے بولنے لگا, ماموں کی بچی, یہ جو احمد ہے نا, یہ تمہاری جائیداد کے پیچھے ہے, تبھی تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے. اس کی باتیں کم سنو. یہ اگر کہتا ہے نا کہ خلا نہ لو تو ضرور اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس میں. ماموں, اس کا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ ممی آپ ہی بتائیں. وہ ایسا نہیں ہے, وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے, مجھے بہت مشکلوں سے بچایا ہے اس نے. ڈیڈی کہتے تھے کہ میں صرف اسی پر ہی اعتماد کروں. تمہارے ڈیڈی پاگل تھے, کسی غیر شخص کو تمہارے حوالے کر گئے ہیں. مجھے تو تمہارا خوف لگا رہتا ہے. اپنی ممی کی بات نہیں مانو گی تم؟ مانوں گی, میں نے تو ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے. تو بس پھر خلا لے لو اور مت مانو اس کی بات. میں تمہاری شادی آریان سے کرواؤں گی. ہمارے گھر میں ہی رہو گی تم, کہیں رخصت ہو کے نہیں جانا پڑے گا. باپ کے گھر میں ہی ساری زندگی رہو گی. اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. ڈیڈی یاد آئے تھے, وہ جو اسے گڑیا کی طرح محسوس کرواتے تھے. وہ اسد راجپوت سے کچھ دور ہو کر بیٹھی. اسے اپنی پشت پر اس کی انگلیوں کا لمس برے طریقے سے محسوس ہوا. بہت کچھ یاد آیا تھا. وہ چند منٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی. ایک ہولہ سا آنکھوں میں اترا جیسے وہ سر جھٹک گئی تھی. نہیں, وہ بار بار غلط کیوں سوچتی تھی. ہم کورٹ کیوں آئے ہیں تمہیں نہیں پتا؟ میں خلا لے رہی ہوں نا. خلا نامے پر نام سالار احمد شاہ پڑھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوا. آپ ایسا نہیں کر سکتی. میں ایسا کر رہی ہوں. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی. یہ خلا نامہ UK بھیجنا ہے. ضروری نہیں کہ وہ UK میں ہو. میری معلومات کے مطابق خالہ جان اس وقت UK میں ہی ہیں. میں نے کہا ضروری نہیں کہ وہ UK میں ہی ہوں. تمہیں کیسے پتا؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. تم میرے ملازم ہو, وہی کرو جو میں نے کہا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گلاسز پہن لیے اور گاڑی میں بیٹھ گئی. احمد نے جیسے گہرا سانس لیا. اس کے پیچھے بیٹھی عورت پر بے حد غصہ آیا ہوا تھا, اسی لیے وہ اس سے نہ الجھنے کا فیصلہ کر چکا تھا. کیوں آئے ہو؟ یا بات کرنی ہے مجھے. خلا نامہ بھجوا دیا؟ ہاں بھجوا دیا. بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا تھا. شادی کرنی ہے نا آپ نے؟ ہاں کرنی ہے, مجھ سے کر لیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. یعنی ماموں ٹھیک ہی کہتے ہیں, تمہاری نظر میری جائیداد پر ہے. وہ ہنس پڑا. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ یہاں محفوظ نہیں ہیں. میں آپ کو کسی بھی آریان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ کے بابا نے آپ کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈالی تھی. پلیز میری بات مان لیں. نکاح کرنا ہے نا, مجھ سے کر لیں. وہ یہ بات نظر جھکائے کہہ رہا تھا. وہ آگے بڑھی. ہوتے کون ہو تم؟ خود کو میرے قابل سمجھنے والے. احمد نے آنکھیں سختی سے بھینچی. آپ کے ماموں اچھے انسان نہیں ہیں. بچپن میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے ہی کیا تھا. یہ آواز کمرے کی خاموشی میں کسی بجلی کی طرح گونجی تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئے تھے. کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں اپنے ٹراماز تمہیں بتا دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری ہی فیملی کے خلاف اسے استعمال کرو. نہیں ایسا نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ ایک حقیقت ہے. اس دفعہ احمد کی آواز میں سختی تھی. میں پروف کر سکتا ہوں. تو جاؤ. میں نے چیلنج کیا, تم پروف کر کے دکھاؤ. ممی ماموں یہ سب میرے رشتے ہیں, یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا جیسے آپ کی جائیداد آپ کے کاروبار پر قابض ہو سکے. آپ کے والد یہ بات سمجھ گئے تھے, اسی انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی. مگر زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ دنیا سے چلے گئے. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو تھام چکا تھا. مگر آپ بچی نہیں ہیں, سمجھدار ہیں. آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں. یہ ڈر, یہ خوف آپ کے اندر ڈالا گیا ہے. آپ بہادر ہیں, بزدل نہیں. آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے. پلیز آنکھیں کھولیں. یہ کہتا ہوا وہ رکا نہیں تھا, کمرے سے باہر چلا گیا تھا. تم نے کیا فیصلہ لیا پھر؟ کر رہی ہوں نا آریان سے نکاح. میں نے تو تیاریاں بھی شروع کر لی. میں بہت خوش ہوں اپنی بچی کے لیے. ممی آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ بہت کرتی ہوں. ایسا کیوں سوچتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ بس ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں. جتنی تم مجھ سے کرتی ہو اتنی. امائرا پھیکا سا مسکرائی. اللہ کرے کہ ایسا ہو ممی, ورنہ میں اصغر راجپوت کی بیٹی ہوں, یہ یاد رکھیے گا. سزا نہ بھی دوں تو معاف نہیں کرتی. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سمیرا راجپوت اس کی طرف دیکھتی رہی تھی. وہ سو رہی تھی. کمرے میں گپ اندھیرا تھا. اسے پھر سے اپنے آس پاس وہی خوشبو,
وہی حصار محسوس ہوا، کسی کی گرفت اس پر سخت تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، منہ پر ہاتھ تھا، وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے کمرے کی لائٹس کھول دی۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ احمد تھا، جو کمرے میں آنے والے شخص کو بڑے برے طریقے سے پکڑ چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سنبھلی ہوئی، بغور دیکھنے لگی۔ اس کے ماموں تھے، اسد راجپوت۔ کیا کرنے آئے تھے اس وقت اس کے کمرے میں؟ بتائیں گے نہیں؟ ڈرانے؟ خوف پیدا کرنے؟ چھوڑو مجھے۔ کیوں چھوڑوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیوں رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں گھس گئے؟ اسے ڈرائیں گے، اسے ایموشنلی ہراس کریں گے؟ کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ سے برا آپ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسد راجپوت کو بڑے برے طریقے سے مار رہا تھا، جانے جیسے اس کے اختیار میں ہی نہ ہو، جیسے وہ برداشت ہی نہ کر سکا ہو کہ اس شخص نے امائرہ راجپوت کو چھوا۔ امائرہ پہلی تو کئی ثانیے یہ بات پروسیس کرتی رہی کہ اس کے ساتھ ہی غلیظ حرکت کون کرتا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر احمد پر گئی جو بڑی بے دردی سے اسد راجپوت کو مار رہا تھا، بے ساختہ آگے بڑھی۔ تب تک کمرے میں گھر کے باقی افراد بھی آ گئے، وہ بھی انہی کی طرف بڑھے تھے۔ احمد کو اسد سے دور کرتے سمیرا راجپوت چلائی تھی، تم جیسے ملازم کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس بار امائرہ کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہے خاموش ہو جائیں سمیرا راجپوت، اور کہیں اپنے بھائی سے کہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں کیس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور جانتی ہیں کیس کیا ہوگا؟ چائلڈ اسالٹ کا کیس کروں گی میں اس پر، مجھے ایموشنلی اور فزیکلی ہراس کرنے کا کیس کروں گی میں اس پر، میری معصومیت چھیننے کا کیس کروں گی میں اس پر۔ کہیں اس کے دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ امائرہ راجپوت سے برا اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اس گھر سے نکال نہیں سکتی تم۔ ممی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ جائیداد پر مرتی ہیں۔ بابا کو ساری زندگی جائیداد کے لیے استعمال کرتی رہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ غم سہا کیسے ہوگا۔ خیر، میں سارے کاروبار کا اور جائیداد کا اکیلے کروں گی بھی کیا؟ میں یہ گھر آپ کے نام کر چکی ہوں، آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ میں نکال نہیں سکتی آپ کو، خود سے دور کر سکتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ جیسے لوگ پھر سے وہی کریں گے۔ میں آپ کی بیٹی تھی، آپ کی گود میں سوئی ہوں میں۔ آپ نے نخرے اٹھائے ہیں میرے، جھوٹے ہی صحیح مگر اٹھائے ہیں۔ میں نے ماں مانا ہے آپ کو، میرے ایموشنز کے ساتھ کھیلتی رہی ہیں آپ، میرے ساتھ جنسی، مینٹلی اور ایموشنلی کیا کیا نہیں کیا آپ نے۔ خیر، وہ رو رہی تھی مگر معاف کر چکی تھی۔ میں کہیں بھی رہ لوں گی مگر یہاں نہیں۔ آپ کو نہیں نکال رہی، خود جا رہی۔ بس گاڑی یہیں روک دو۔ بس خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا، پلٹ کر امائرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ مجھے آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے، مجھے سچائی دکھانے کے لیے، مجھے اس خوف سے، اس ڈر سے نکالنے کے لیے۔ اب تم جا سکتے ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں ہوں۔ آپ شاید بھول گئی مگر میں نہیں بھولا، آپ نے نکاح کرنا تھا مجھ سے۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگی۔ پلیز یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کے قابل نہیں۔ آنسو آنکھوں میں بھر گئے تھے۔ میں اس وقت آرام کرنا چاہتی ہوں، میرا سامان گھر کے اندر بھجوا دینا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، جانتا تھا یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ باہر ہی ہوں، آپ گھر میں اکیلی ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں گاڑی میں ہی ہوں گا۔ وہ جو پلٹ رہا تھا مارا کی اگلی بات پر رک گیا۔ وہ مجھ سے نکاح کرو گے؟ اسی الفاظ غلط سنائی دیے، شاید وہ کچھ غلط سنا تھا۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہا ہے آپ نے؟ میں نے کہا مجھ سے نکاح کرو گے؟ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں ہاں، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ ایک ذمہ داری ہوگی، مگر میں تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت دوں گی۔ جس سے تم پیار کرو اور محبت کرو اسی سے کرنا، اپنا گھر آباد رکھنا۔ میں بیچ میں نہیں آؤں گی کبھی بھی، ہو سکتا ہے میں تمہیں ویسی زندگی نہ دے سکوں۔ احمد خاموشی سے اس کی یہ ساری باتیں سنتا رہا، اور نہ ہی اسے کوئی دلاسا دیا، نہ ہی اس کی بات کو جھٹلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ طنزیہ مسکرائی۔ ظاہر ہے یہ نکاح تو ذمہ داری کے لیے کر رہا تھا، اگلا نکاح محبت کے لیے کرے گا۔ نکاح کے دوران وہ بڑی خاموش تھی، مگر ایک نام نے جیسے اس کے سارے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح سالار احمد شاہ ولد اسجد احمد شاہ کے ساتھ قبول ہے؟ یہ عام نام نہیں تھا، یہ وہ نام تھے جن سے وہ بچپن سے واقف تھی۔ وہ جو بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کے بازو پر کسی نے بڑے پیار سے دباؤ ڈالا۔ وہ پلٹ کر اس عورت کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ماہا اسجد شاہ، یعنی اس کی خالہ جان۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی روندھی ہوئی آواز سے آواز نکلی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
چہرے پر جا بجا سوال تھے۔ نکاح کے بعد دعا کی گئی، مٹھائی بانٹی گئی، وہ یوں ہی ساکت بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہم سے نفرت کر سکتی تھی، ہم تم سے نفرت نہیں کر سکتے تھے۔ تم مجھے کتنی عزیز ہو یہ میں تمہیں کبھی الفاظوں میں بتا ہی نہیں سکتی۔ اس عورت نے تمہارے دل میں ہمارے لیے نفرت بھر دی۔ میں چاہ کر بھی تمہارے پاس نہیں آ پائی، چاہ کر بھی سالار تمہیں اس رشتے کا احساس نہیں کروا پایا۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتا، یہ تم جانتی ہو۔ ہم سے نفرت مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں کبھی بھولے ہی نہیں امائرا۔ امائرا یہ باتیں بھیگی ہوئی آنکھوں سے سن رہی تھی۔ اب اٹھو، گھر چلو، مجھے میری بہو کا استقبال کرنے دو۔ وہ گاڑی میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دلہن بنی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ بیٹھی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ امائرا راجپوت کا شاہ حویلی میں استقبال دیکھنے والا تھا۔ اسے بیٹیوں کی طرح خوش آمدید کہا گیا تھا، پھول برسائے گئے تھے، بڑی عزت اور شان و شوقت سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ماہا اسجد شاہ نے اسے سالار احمد شاہ کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تمہاری زندگی بے حد مشکل گزری ہے۔ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے آخری دنوں میں وہ مجھ سے ملے بھی تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ تم ہم سے اور سالار سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ تمہارے ذہن میں کس طرح زہر بھرا گیا، اسی لیے وہ تمہاری اچانک سے رخصتی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ماہا نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ اپنے اس رشتے کو دل سے قبول کرنا۔ بھول جاؤ بری باتیں، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بالکل ویسے جیسے بچپن میں کرتا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور آج بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بغور اس کو دیکھتی رہی۔ شاہ حویلی کا اکلوتا بیٹا پچھلے 5 ماہ سے اس کا باڈی گارڈ بنا پھر رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے اشاروں پر چلواتی تھی اور وہ اشاروں پر ناچتا رہا تھا۔ ادھر آؤ، وہ کرو، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس کے سارے ٹیمپر برداشت کرتا، بڑا پروفیشنل ایکٹ کرتا تھا۔ رشتے میں شوہر تھا، کیا شوہر بھی اپنی بیویوں کے لیے انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی اصلی ساکھ، اپنا روب، اپنا مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ کتنی دفعہ اسے احساس دلا چکی تھی کہ وہ ایک عام سا باڈی گارڈ ہے، اس کے قابل نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی تذلیلیں سہتا رہتا تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بہت ہی جلدی میں ہوا ہے تمہارے لیے۔ اسے یوں تم کہنے پر وہ سر جھکائے مسکرائی تھی۔ عہدہ بدل گیا تھا نا، اب وہ شوہر تھا۔ تم تمیز بھی بھول گئے نکاح میں لینے کے بعد؟ وہ بے ساختہ بولی تو سالار کا سر اٹھا، دونوں کی نظریں ملی۔ وہ مسکرائیں تو سالار بھی مسکرایا۔ تم چاہتی ہو میں تمہیں آپ کہوں؟ ہاں، تمیز سے بات کرو مجھ سے جیسے پہلے کرتے تھے۔ مگر تم 1 سال چھوٹی ہو مجھ سے۔ اٹس اوکے، اتنی کوئی بڑی عمر بھی نہیں ہے آپ کی۔ بیوی سے آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں جیسے باس سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑا تھا۔ تم خفا نہیں؟ ہونا بھی چاہتی ہوں، بلکہ میں تم سے خفا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کار کی ڈگی میں بند ہو گئی تھی، کسی نے شاید بند کر دیا تھا، تم نے نکالا تھا مجھے وہاں سے۔ گھنٹوں میرے ساتھ اس اندھیری گاڑی میں بیٹھے رہے تھے، میرا سانس پھولا تھا، میری سانسیں بحال کی تھی۔ تم اب بھی ویسے ہی ہو، میری سانسیں بحال کرتے ہو۔ میں کیسے تم سے خفا رہ سکتی ہوں؟ بابا ٹھیک کہتے تھے، میرے آس پاس کوئی بھی یقین کے قابل نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، اپنے ہونٹوں سے لگائے تھے۔ وہ اس لمس پر، اس پیار بھرے لمس پر بکھری تھی۔ میں محبت چاہتی ہوں۔ اس کی سرگوشی پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور میں محبت دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بھی بہت مدھم تھی۔ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے اپنے ہونٹ باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ اس لمس پر جیسے سرشار ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہاتھ اس کی پشت پر گئے تھے، جیسے وہ پیار چاہتی تھی، محبت کی طلبگار تھی، ایک ایسے محفوظ سائے کی طلبگار جو اسے اس مرد سے ملتا جس پر اس کا پورا حق تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی پشت پر محسوس کرتا ہوا بکھرا تھا۔ ہاتھوں میں ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے، تم سے کم۔ میرا ڈریس بہت ہیوی ہے، میں چینج کر لوں؟ وہ بہت معصومیت سے بولی تھی۔ وہ یوں ہی پیار سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ مسکرایا، اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ دونوں ہاتھ تھامتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے آگے بڑھتے اپنے دونوں بازو میں اسے اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، تم نے کہا تھا محبت چاہتی ہو، میں محبت دے رہا ہوں۔ وہ بلش ہوتی اس کے حصار میں جیسے خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے جیولری اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا، اس کے دوپٹے کی پنس نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سمٹی جا رہی تھی۔
دوپٹے کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگا۔ یہ بہت نرم ہے۔ میری امی کے بال بہت اچھے تھے، بابا کہتے تھے میں ان پر گئی ہوں۔ بالکل ٹھیک کہتے تھے، خالہ بہت پیاری تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے اسے پھر سے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ وہ خاموش تھی، کوئی احتجاج، کوئی اعتراض ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ تم نے کہا تھا تم نے مجھ سے محبت کی ہے اور نفرت بھی صرف مجھ سے کی ہے، مگر اب میں سننا چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو اور نفرت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بلش ہوئی تھی، باہیں اس کے گلے میں ڈالی تھی۔ میرے الفاظ یاد رہ گئے ہیں جناب کو؟ ہاں، چپتے رہے ہیں۔ کئی دن میں سو نہیں پایا ان الفاظوں کی وجہ سے، یاد آتے رہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے قریب جھکتے ہوئے بولا تو وہ جیسے سمٹی تھی۔ بولو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہمیشہ صرف محبت کرو گی؟ میں بہت محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ محبت کروں گی۔ اس نے جیسے یہ فقرہ مکمل کیا تھا، وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے لمس میں لے چکا تھا۔ وہ جیسے بکھری تھی، سانسیں تیز ہوئی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس میں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ مہاشا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، بالکل ماں کی طرح۔ وہ انہیں کبھی کبھی بڑی خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی کہ وہ عورت بالکل اس کی ماں کی طرح تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ سانس تو کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کے ٹرامے کو جیسے ختم کر رہی تھی، اور سالار وہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا، اور وہ ایسے بھی اس سے 4 ہاتھ آگے تھی محبت میں۔ اسے بہت تنگ کرتی تھی، نخرے بہت کرتی تھی، اور وہ بھی اس کے نخرے بڑی معصومیت سے اٹھاتا تھا، بالکل باڈی گارڈ کی طرح۔ یس میم، جی سرکار، جی حضور، بیگم صاحبہ، یہ الفاظ ہوتے تھے جو اس کے لیے یوز کرتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ سے کبھی نہ نہیں سنا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ جان لے لو؟ یہ کیا؟ اگر جان لے لو تو کیا کرو گے؟ وہ چاقو اس کی طرف کرتے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ لے لو، جان سے چلا جاؤں گا تو خوش ہو جاؤ گی؟ میرے خیال میں ہاں۔ یہ تو ہے۔ کل کس سے بات کر رہے تھے فون پر؟ وہ ایپل کاٹتی ہوئی بے دہانی میں پوچھنے پر مجبور ہوئی تو سالار نے جیسے نظریں چرائیں۔ کچھ نہیں سالار، میں کچھ پوچھ رہی ہوں نا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ میں نے اسد راجپوت کو اریسٹ کروایا۔ وہ جو ایپل کاٹ رہی تھی اس کے ہاتھ رک گئے۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا نا میں معاف کر چکی ہوں، مگر میں نے معاف نہیں کیا۔ اس شخص نے میری موجودگی میں تم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ میں بے غیرت نہیں، تم بیوی ہو میری، مگر میں نے کہا نا کہ میں ان سب کو معاف کر چکی ہوں۔ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، نہ اپنا نہ تمہارا، نہ اپنے بابا کا، کسی چیز کا نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ باتیں میڈیا میں آئیں۔ وہ جیسی بھی ہے میرے بابا کی بیوی ہے، میں ان کا نام خراب نہیں کر سکتی کہ وہ جائیداد کے لیے سب کچھ کرتی رہیں۔ تم صرف دوسروں کا سوچ رہی ہو۔ اس شخص نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ تمہاری عزت یعنی میری عزت، میں سب بخشوں گا تو نہیں۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھ چکی تھی۔ سالار پلیز، وہ تمہاری فیملی نہیں ہے، تم کیوں انہیں اپنا سمجھتی ہو؟ پلیز۔ اچھا، تم اسد راجپوت کو اریسٹ کروا چکے ہو نا؟ رہنے دو اسے جیل میں، مگر ممی کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتا ان کے ساتھ کچھ بھی۔ ویسے بھی تو تم انہیں معاف کر چکی ہو، مگر اسد راجپوت کو میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے سالار کو دیکھتی رہی اور پھر مسکرا دی۔ میں محفوظ ہوں، بابا نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کی اس بات پر سالار بھی مسکرایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم شاید میرے بارے میں سب کچھ بھول گئی ہو۔ وہ اس کے حصار میں بیٹھی اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے لکیریں دیکھ رہی تھی۔ ادھر دیکھو نا۔ وہ جو پینٹنگ بنا چکا تھا اس کی مخاطب کرنے لگا تو پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں تھے گہرے اندھیرے میں ساتھ چلتے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں یوں ہی تمہاری اور اپنی پینٹنگز بنایا کرتا تھا؟ ہاں یاد ہے۔ وہ ساری پینٹنگز تم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ مسکرایا۔ کہاں ہوں گی؟ یہی ہے میرے پاس، میں نے کبھی انہیں خود سے دور نہیں کیا۔ تم میری زندگی کا اہم حصہ رہی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی۔ وہ یہ بات ہنستے ہوئے کر رہا تھا، جیسے اسے اپنی بات پر پورا اعتماد ہو۔ اس کے گال کھینچنے لگی۔ بڑے آئے کچھ بھی، دیکھ لیں گے، وقت بتائے گا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ آزما لینا، یا ایسا کرتے ہیں آزما لو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یو کین ناٹ چیلنج می، آئی کین۔ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ سالار اسے اپنے نیچے کرتے اس پر جھکا تھا اور بڑے حق سے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا تھا۔ وہ جیسے سسکی تھی۔ میں جان سے مار دوں گا اسے میرے باپ کو جیل میں ڈلوایا۔ سمیرا راجپوت سر پر ہاتھ دیے بیٹھی تھی۔ آریان، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھ جاؤ، میں جان سے مار دوں گا
آپ کی اس سوتیلی بیٹی کو پلیز کچھ مت کرنا، میں ویسے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ آپ شرمندہ ہیں؟ کیوں شرمندہ ہیں اس سے؟ ساری زندگی اس کی جائیداد کے لیے لڑتے رہے اور اب آپ شرمندہ ہیں جب میرا باپ جیل میں ہے؟ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں نے پالا ہے اسے، جھوٹی محبت ہی صحیح مگر دی ہے، وہ بالکل اولاد ہے میری۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں دیکھی تھیں جیسے اصغر یاد آئے تھے، ان کی محبت یاد آئی، پھر اپنا دھوکہ یاد آیا، وہ جو ساری زندگی انہیں دیتی رہی۔ کس کے لیے؟ تمہارے باپ کے لیے، اس جائیداد کے لیے۔ اب یہ مجھے مل گئی ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ کوئی تھا جو مجھے ممی کہتا تھا، کوئی تھا جس کی میں ماں تھی، جو میرے ہلکے سے پیار پر خوش ہو جاتا تھا۔ کھا گئی میں اپنے شوہر کو، اپنی بیٹی کی معصومیت کو، اس کھوکھلی جائیداد کے لیے۔ سب کھو بیٹھی ہوں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کتنی بری عورت ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میرا باپ چاہیے، نہیں ملے گا۔ ہم سب یہ ڈیزرو کرتے ہیں، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ گھر کیا ہوتا ہے اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا۔ باپ جیسا سسر، ماں جیسی ساس اور ایک احساس کرنے والا، محبت کرنے والا دوست جیسا شوہر۔ نعمت ہی تو ہے جس کے چھونے سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، جس کے پاس آنے سے وہ کانپتی نہیں تھی۔ بے شک اندھیرا ہو، اس کے لمس کا احساس جیسے اسے تحفظ بخشتا تھا۔ اور محبت وہی اچھی ہوتی ہے جس میں آپ محفوظ محسوس کریں۔ وہ لمس جو آپ کو اپنے آپ سے نفرت کروائے یا آپ کو سونے نہ دے، آنکھوں میں آنسو لے آئے، وہ محبت نہیں ہوتی، اسے عام لفظوں میں زبردستی کہتے ہیں۔ مرد چھونے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جس کو چھو رہا ہے وہ ایک مکمل انسان ہے، ایک احساس رکھنے والا انسان۔ مگر وہ اب مطمئن تھی۔ جب جب وہ راتیں اس پر غالب آتی تھیں وہ پھر سے ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی، مگر کوئی تھا جو اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیتا تھا۔ سر تھپکتا رہتا تھا۔ اگر وہ نہیں سوتی تھی تو ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا تھا، اسے تحفظ کا، محبت کا احساس دلاتا تھا۔ سالار کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ جب جب اس کے پاس گیا تھا اس کی اجازت سے گیا تھا، اس کی مکمل رضامندی سے گیا تھا۔ وہ دونوں اگر محبت میں ہوتے تھے تو دونوں ہی بے خود ہوتے تھے۔ اگر تم میرے باپ کو جیل سے نہیں نکلواؤ گے تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی کو کتنا بچاؤ گے مجھ سے؟ بہت سیکیورٹی میں نکالتے ہو گھر سے، دیکھا ہے میں نے، 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، مگر کب تک؟ کبھی تو وہ میرے ہاتھ آئے گی، مگر اس بار میں اسے ڈراؤں گا نہیں، اس بار اس کا یہ حال کروں گا نا کہ تم اسے اپنے پاس رکھ پاؤ گے نہ سڑک پر پھینک پاؤ گے۔ سالار طنزیہ مسکرایا، اپنی راکنگ چیئر سے اٹھتے ہوئے اپنا کوٹ درست کیا اور ٹیبل پر بیٹھتے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ میری بیوی کو نقصان پہنچاؤ گے؟ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ میں کون ہوں؟ سالار احمد شاہ نام ہے میرا۔ میرے ایک اشارے پر غائب ہو جاؤ گے تم یہاں سے، ڈھونڈتے پھریں گے لوگ، ملو گے نہیں۔ سالار نے انگلی آگے کی تھی۔ اگر تم نے عمائرہ سالار احمد شاہ کو چھونے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو اس کے شوہر سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے اندر اسے نقصان پہنچانے والے کی سانسیں بند کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اسی لیے زندگی پیاری ہو تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ وہ جیسے اس کے کاندھے تھپک چکا تھا، جیسے اس کا ہی مذاق اڑایا ہو۔ دیکھا جائے گا، تم بس میری دھمکی مت بھولنا۔ آج آفس گئی تھی تم؟ ہاں، وہ اپنے کپڑے ایک طرف رکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں نارمل لائف گزار سکتی ہوں، اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ہاں میں نے کہا تھا۔ سالار نے اپنا ہونٹ کاٹ رکھا تھا، وہ جانتا تھا وہ مکمل سیکیورٹی میں رہتی تھی، وہ کبھی بھی اسے گارڈز کے بغیر یا سیکیورٹی کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، نہ ہی اس کے گارڈز اسے اکیلا چھوڑتے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کے لیے فکر مند تھا۔ بولو نا، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دن کے لیے میں تمہارا باڈی گارڈ بن جاؤں؟ وہ ہنس پڑی۔ کیا ہو گیا میاں صاحب، بزنس چھوڑ کر باڈی گارڈ بننا ہے؟ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میں اچھی سیلری دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ جتنی سیلری بھی دو گی نا مجھے قبول ہے، مگر پلیز مجھے جاب پہ رکھ لو کچھ دن۔ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال چکی تھی۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہیں باڈی گارڈ رکھ چکی ہوں، مگر سیلری اتنی ہی ملے گی، میرا بجٹ اتنا ہائی نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑا پھر سے۔ ٹھیک ہے محترمہ، مگر ایک شرط ہے۔ سالار جو بیڈ سے اٹھنے لگا تھا اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ اور وہ کیا؟ تم مجھ سے آپ کر کے بات کرو گے، بدتمیزی نہیں کرو گے۔ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ تم مجھ سے تم کر کے بات مت کرو۔ وہ جیسے بلش ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کل آپ کے ساتھ آفس چلوں گا، اعتراض تو نہیں ہے نا محترمہ؟ یہ سنتے وہ جیسے بے حد خوش ہوئی تھی اور وہ دونوں باہیں باہم پھنسائی تھیں جیسے بڑی مطمئن ہو۔ یعنی اب تم مجھ سے بدتمیزی نہیں کرو گے؟ تم بھی نا؟ سالار نے اس کے سر پر ایک چپت ماری تھی جس پر وہ بلش ہوئی تھی۔
وہ دونوں نیچے تیار ہو کر اتر رہے تھے جب عمائرہ کی نظریں ہال میں بیٹھی ہوئی عورت پر پڑی۔ وہ جو قدم آگے لے رہی تھی رک گئی۔ سالار تیز تیز نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی سستی پہ پلٹا۔ کیا ہوا ممی؟ وہ منمنائی تو سالار کی نظریں بے ساختہ ہال میں بیٹھی ہوئی عورت پر گئیں۔ عمائرہ کا ہاتھ تھامتے اسے باقی کی سیڑھیاں عبور کروائیں تھیں۔ اگر تمہیں بات نہیں کرنی تو میں کہہ دیتا ہوں ممی سے، انہیں بھیج دیں۔ نہیں پلیز۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ بولیں کیوں آئی ہیں؟ پیسے چاہیے؟ میں بھجوا دیتی۔ آپ ملازم کو بھیج دیتی، خود کیوں آئی ہیں؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے تمہیں کل سے کال کر رہی، میں ماں ہوں تمہاری، مجھے فکر رہتی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ عمائرہ کے چہرے پر بکھری تھی۔ ماں؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے ممی۔ آپ میری ماں نہیں ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرواتی، اسے مرواتی نہیں ہے۔ اگر آپ کے کیے ہوئے حملوں میں مر جاتی تو یہ احساس آپ کو میری قبر کے لیے ہوتا۔ اس بات پر سمیرا راجپوت نے بے ساختہ اپنا دل تھامتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسی لیے مجھے اپنی اولاد نہ سمجھے۔ ہاں البتہ میں آپ کے لیے ATM ضرور ہوں، جتنے پیسے چاہیے مانگ لیں، سب کچھ آپ کا ہی ہے، دولت میرے لیے میٹر نہیں کرتی۔ اب ماں بن کر مانگ لیتی تو میں دے دیتی، مگر آپ تو نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اپنا پرس کھولتی اس میں سے چیک بک نکال چکی تھی، بلینک چیک سائن کرتی وہ ان کے آگے رکھ چکی تھی۔ لے جائیں، جتنی رقم چاہیے اس میں بھر دیجیے گا، آپ کے لیے کوئی لیمٹس نہیں ہے میری محبت میں۔ چلیں سالار۔ وہ جیسے بغور اپنی بیوی کا جائزہ لے رہا تھا، جانتا تھا وہ بے حد ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا بتاؤ نا، سارا دن میرے باڈی گارڈ بنتے پھر رہے ہو، کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا حاصل ہوا؟ صبح تم نے میرے گال پر کس کی تھی، آفس سے نکلتے وقت تم نے میری پیشانی چومی تھی، اب میرا ہاتھ تھامے ہوئے۔ دیکھو نا، ایک باڈی گارڈ کو اتنا ملے گا تو وہ خوش ہی تو ہوگا، سیلری چاہے کتنی ہی کم ہو۔ وہ اترا کر بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تم پاگل ہو؟ ہاں تھوڑا تھوڑا۔ یہ پیچھے 2 گاڑیاں کس لیے ہیں یار؟ تم باڈی گارڈ بنے ہوئے ہو تو مجھے کسی چیز کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں بھیج دو نا پلیز، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ کیا ہم آریان سے اتنا ڈرتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا کھل کھلا کر۔ وہ آریان کی بات نہیں ہے، بات تمہاری سیفٹی کی ہے، ورنہ اسے تو میں غائب بھی کروا دوں۔ وہ مدھم سرگوشی میں یہ بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تم کتنے چالاک ہو نا۔ ہاں میں چالاک تو ہوں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی ہیں۔ آپ سے یاد آیا، تم مجھے کب سے تم کیے جا رہے ہو؟ میں تمہاری سیلری میں سے پیسے کاٹوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ یار اتنی ظالم نہ بنے، میری بیوی ہے بہت خوبصورت سی، ماں باپ ہیں، گھر کیسے چلے گا میرا؟ وہ اتنے معصوم انداز میں بولا تو عمائرہ کو اس پر ترس آ گیا۔ باڈی گارڈ جی، آپ یہ جاب کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کی بیوی اتنی ہی خوبصورت ہے تو؟ کیا کروں، اس کی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ وہ اپنے چہرے سے فکر ظاہر کرتا ہوا بولا تو وہ بلش ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیوی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آپ کی سیلری بڑھا دوں گی، نوازش ہوگی آپ کی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر لگا چکی تھی۔ لے بڑھا دی میں نے سیلری۔ وہ بلش ہوا تھا۔ خالہ جان کہاں ہیں آپ؟ وہ کہیں نہیں تھی اور سامنے راکنگ چیئر پر اسد احمد شاہ بیٹھے ہوئے تھے جو لیپ ٹاپ پر بیزی لگتے تھے۔ کیا ہوا بچے، کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ خالہ جان کہاں ہیں؟ وہ شام سے کہیں گئی ہوئی ہیں، مجھے کہا تھا دوستوں کے پاس جا رہی ہیں۔ وہ واچ کو دیکھنے لگی۔ کافی وقت ہو گیا، ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، جیسے وہ خود بھی پریشان ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، کہاں جا سکتی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ کال ٹرائی کرو، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، اگر اٹھا لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں اس کے دوست کے گھر چلا جاؤں گا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ان کو آفس میں کچھ کام تھا، وہ آج آفس گئے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا آف تھا تو وہ فری ہیں۔ ہاں وہ تمہارے پاس جاب کرتا ہے نا؟ وہ بڑے اترا کر بولے تھے جیسے بڑا فخر ہو اپنے بیٹے پر، تو وہ مسکرائی۔ ہاں ہاں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے وہ میرے پاس۔ شاباش، جاب سے نکالنا مت، گھر کیسے چلے گا ہمارا؟ تو وہ ہنس پڑی۔ میں دیکھتی ہوں وہ کہاں گئی ہیں، مجھے بتانا اگر مل جائیں کہیں تو۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی، تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو ہیلو ڈیئر کزن، ساس کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ وہ نہیں ملیں گی کیونکہ وہ تو میرے پاس ہیں۔ ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا عمائرہ کا۔ آریان کیا بکواس کر رہے ہو، کہاں ہو تم؟ میں کیوں بتاؤں میں کہاں ہوں؟ تم خود ڈھونڈتی ہوئی پہنچو۔ مجھے ساس کو تب ہی چھوڑوں گا جب تم میرے پاس آؤ گی۔ جب تک تم میرے پاس نہیں آؤ گی یہ عورت میرے پاس ہی رہے گی، اور میں اس کے ساتھ وہی کروں گا جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ پلیز انہیں چھونا مت، سالار تمہاری جان لے لے گا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اس وقت میں سالار کی جان لینے کی پوزیشن میں ہوں، وہ میری جان نہیں لے سکتا۔ اس نے پوری توجہ تم پر دے رکھی ہے، خیال تحفظ تمہارا کر رہا تھا۔ یہ تو بھول ہی گیا کہ ایک عدد ماں بھی ہے اس کی، جو بیوی کی طرح ہی حسین ہے۔ میں نے کہا ہے اپنے منہ پر تالا لگاؤ۔ کہاں ہو تم؟
کہاں آنا ہے؟ میں آ رہی ہوں، پلیز خالہ کو کچھ مت کرنا۔ بہت دیر سے ماں میری تھی، ماں جیسی ساس، دوستوں جیسی ماں، وہ کیسے انہیں نقصان پہنچانے دے سکتی تھی؟ وہ بھی اس کی وجہ سے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں آتی ہوں، تم لوکیشن بھیجو۔ وہ فون کاٹ چکی تھی، وہ ابھی گھر سے باہر نکلی ہی تھی جب اس کے نمبر پر سالار کا فون آنے لگا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ تمہاری آواز، تم روئی ہو؟ نہیں، میں روئی نہیں ہوں۔ آپ کدھر ہیں؟ میں ابھی تک آفس میں ہی ہوں، کچھ کام ہے، ذرا لیٹ ہو جائے گی آج مجھے۔ تم گھر سے مت نکلنا، اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا کر سو جانا۔ ہاں میں سو جاؤں گی، آپ فرصت سے کام کریں۔ اس کی آواز کی ہر بڑی کو محسوس کر سکتا تھا، جیسے وہ جلد بازی میں کہیں جا رہی ہوں۔ کہیں جا رہی ہوں؟ نہیں، کہیں نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میٹنگ تم دیکھو گی؟ جی سر، بالکل، آج کی میٹنگ تم دیکھو گی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکلا تھا، اس کے قدموں میں تیزی سی تھی۔ یہ ایک ویران خانہ سا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ سامنے ہی موجود تھا، اس نے مہاشا کو باندھا ہوا تھا، ان کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش تھیں۔ تم آ گئی؟ پلیز چھوڑ دو انہیں، پلیز۔ میری امید کے مطابق بہت جلدی پہنچی ہو تم، بہت حساس ہونا اپنے رشتوں کو لے کر۔ وہ پسٹل نکال کر مہاشا پر تان چکا تھا۔ پلیز، کیا چاہتے ہو تم؟ میرے باپ کی رہائی، اور تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہوں۔ مار تو مجھے، بخش تو میرے گھر والوں کو، چھوٹ جائے گا تمہارا وہ جانور باپ۔ میں نے کہا میرے باپ کے بارے میں بکواس نہیں کرنی، نہیں کرتی بکواس۔ سچ تو کہہ سکتی ہوں نا، تم جیسے انسانوں کا دنیا میں کوئی کام نہیں، مگر پھر بھی جینا بھی تم لوگوں نے ہی ہے۔ مار تو مجھے کوئی سروکار نہیں اپنی زندگی سے، مگر بخش تو میرے اپنا کو۔ وہ ٹریگر امائرا کی طرف کر چکا تھا۔ تو ٹھیک، مار دیتے ہیں تمہیں ابھی۔ وہ گولی چلاتا، تبھی اس کی ٹانگ پر گولی لگنے کے کارن وہ چیختا ہوا جھک گیا۔ وہ پلٹی، پولیس تھی، اور پولیس کے ساتھ سمیرا راجپوت بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، مگر پھر نظر اپنے شوہر پر پڑی تو اسے لگا وہ گر کے بے ہوش ہو جائے گی۔ ہاں وہی تو تھا جس کے سامنے وہ کمزور پڑ سکتی تھی۔ جو ہوتا تھا تو اسے بہادر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر وہ بہادر تھی، بہادر بنتے ہوئے ہی یہاں اکیلے آئی تھی، اور اپنی جان دینے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، جو بس بے ہوش ہونے لگی تھی، مگر ایک اور فائر نے امائرا راجپوت کے جسم سے جان کھینچی تھی۔ یہ فائر آریان راجپوت کی گن سے ہوئی تھی۔ جو گولی چلی تو امائرا کے لیے تھی، مگر کھائی سمیرا راجپوت نے تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے آگے آ چکی تھی۔ پولیس تب تک آریان کو اپنی حراست میں لے چکی تھی، مگر امائرا یوں تھی جیسے اس کی سانسیں بند ہو گئیں۔ ممی، وہ چیخی تھی۔ ڈاکٹر آئی سی یو روم سے باہر نکلی۔ آپ کی ممی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئے آئی سی یو روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سمیرا راجپوت نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ کبھی نہ کبھی تو مجھے معاف کر دو گی نا، میں نے تمہارے بابا کو اور تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھی، الفاظ ٹوٹ رہے تھے، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، زندگی کی ڈور جیسے چھوٹ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گی نا؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ممی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ڈیڈی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آپ میری ماں ہوتے ہوئے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ رو رہی تھی، مگر سمیرا راجپوت کچھ اور سننا چاہتی تھی کہ وہ اسے معاف کر دے، مگر شاید امائرا کو ایسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جن میں وہ اپنے دکھ کو کم کر کے اس عورت کو معاف کر سکتی، جو عورت ہونے کے بھی درجے سے گر گئی تھی، مگر وہ اپنی ممی کے ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ممی، پلیز۔ آپ کو جائیداد چاہیے نا، میں سب آپ کے نام کر دوں گی، مگر مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ امائرا، مجھے معاف کر دو، اپنی ممی کو معاف کر دو۔ وہ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں ہاتھ کی گرفت جیسے ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ امائرا راجپوت پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب کیسی طبیعت؟ بالکل ٹھیک۔ جب میں نے فون کیا تھا تو مجھے بتانا چاہیے تھا نا مما کو، یا تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ معاف کر دیں مجھے۔ اچھا، یہ تم اتنی ادب سے کیوں باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تم تو کہتی ہو میں تمہاری عزت کروں، اور خود عزت کرنے میں لگ گئی۔ تو وہ ہنس پڑی، آنکھوں میں آنسو تھے جو سوکھ گئے تھے۔ بس وہ حالات ایسے تھے کہ بھول گئی تھی کہ تم باڈی گارڈ ہو میرے۔ وہ ہنس پڑا، ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کیں اور اپنے سینے سے لگایا۔ بس ریلیکس، اب تمہاری آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تنگ کرے، تمہیں تکلیف پہنچائے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ مسکرائی تھی کیونکہ اس کی ہر بات پر اسے یقین تھا۔ وہ گاڑی کے باہر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ آفس سے نکلتی ہوئی ہیل کی ٹک ٹک میں اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے؟ یوں کیوں ہو رہے ہو؟
میم آپ نے بہت دیر کر دی، دھوپ دیکھیں، بندہ بشر گرمی میں سڑتا رہا ہے۔ وہ اترائی۔ پھر پیسے کس کے لیتے ہو؟ محبت کے لیتا ہوں۔ نہیں، تم جاب کرتے ہو میرے پاس، باڈی گارڈ ہو، اپنی حد میں رہا کرو، بھول کیوں جاتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ محترمہ پلیز بیٹھ جائیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اتراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا، امائرہ اس سے مخاطب ہوئی۔ اتنی پرفیوم کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کس کو متاثر کرنا ہے؟ تمہاری باس میں ہوں، اور تم سے متاثر صرف میں نے ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو آپ ہی کو متاثر کرنے کے لیے لگائی ہے نا محترمہ؟ وہ ہنس پڑی۔ اداکاری بہت اچھی کرتے ہو۔ کیسی اداکاری؟ وفادار بننے کی اداکاری۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی سیلری کوئی نہیں دے گا، اسی لیے کہیں بھی اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا اور سیٹ کی پچھ سے ٹیک لگائی۔ بڑے مزاحیہ ہو، مجھے کوئی جاب پہ نہیں رکھے گا؟ میں ناکارہ ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی، کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ وہ ان دونوں کے مذاق مستی یوں ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح جاب پر تھا اور وہ اس کی باس تھی۔ آنکھیں نہ کھینچ لوں میں کسی کی، اگر کسی نے میرے ہینڈسم باڈی گارڈ پر نظر لگائی تو۔ اوہ، یعنی میں ہینڈسم ہوں پھر؟ وہ مسکرایا تھا۔ وہ بھی اترائی تھی۔ بالکل، میرا شوہر بے حد ہینڈسم ہے۔ شوہر کہنے پر وہ اپنے ہاتھ سے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھے تھے۔ میں کب سے اس شبد کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑا سا حق جتا لیا جائے۔ اب امائرہ کا سانس اکھڑا۔ اچھا نا، دور رہو۔ دور رہنے کے لیے پاس تھوڑی کیا ہے۔ وہ بے باک ہو رہا تھا اور وہ خود بھی اس میں الجھے جا رہی تھی۔ وہ دونوں یوں ہی تھے، ایک ساتھ مکمل سے، ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کی پناہوں میں، ایک دوسرے کو محفوظ محسوس کرواتے ہوئے۔